नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नामे मोहम्मद सल्ली अला, आँखों की ठंडक दिल की जिला, आओ उनका ज़िक्र करें जो हैं दाफ़ा रंजो बला। तमामी देखने वाले मौजूद नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम अपने नवे रोज़े की अफ्तारी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप रोज़ाना देख रहे हैं, हमारे ट्रांसमिशन में आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन व सनख़्वा हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिनसे हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी नातें सुना करते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम ज़िक्र किया करते हैं, गुफ्तगू किया करते हैं, जिससे हमें इल्म दीन हासिल हुआ करता है। इसी तरह आज भी हमारे साइट पर मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब, और आपके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ सनख़्वा जनाब हारिस मियाँ कादरी साहब। आज के जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है हुकूक़ वालिदैन। वालिदैन के हम पर क्या हुकूक़ हैं और हमें क्या हुकूक़ करने चाहिए जिनसे वालिदैन के हुकूक़ अदा हों, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के साथ। उससे कबल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है तमाम कायनात, अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। और आज के जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है हुकूक़ वालिदैन, उस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब के साथ। मुफ्ती साहब, औलाद पर वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर मदऊ करने का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि औलाद पर उसके वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये गुजारिश करूं कि कुरान हकीम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ख़ास उसकी बंदगी की जाए और वालिदैन के साथ सिला रहमी की जाए। आप जब कुरान करीम को पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसे मकामात हमें मिलते हैं, मुयस्सर आते हैं कि जिसमें अल्लाह ने पहले अपनी तौहीद की बात की है और अपनी तौहीद के मुत्तसिलन वालिदैन के हुकूक़ की बात की है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इसकी वजह क्या है? फरमाया इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह पैदा करता है और पैदा करने के बाद औलाद कमज़ोर होती है, यहाँ तक कि वो खा पी भी नहीं सकती, तो उसकी परवरिश और तरबियत पालते कौन हैं? वालिदैन पालते हैं। तो जिस तरह हमने अल्लाह की इबादत के अंदर कोई कोताही नहीं करनी, गैर को सजदा नहीं करना, इसी तरह हमने माँ बाप की खिदमत में भी कोई कसर नहीं छोड़नी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूक़ का कि वालिदैन जब रोज़ी कमाने से कासिर हो जाए और वो रोज़ी ना कमा सकें, तो औलाद पर वाजिब होता है कि वो अपने माँ बाप के खाने का, पहनने का और उनके लिए मकान मुहैया करें जब वो कमाने से कासिर हो जाएं। और दूसरा, उनकी हर बीमारी, हर दर्द और उनके क़ल्बी सुकून का जो है वो ज़रिया बने। और इसमें आका अलैहिस्सलाम ने माँ को 3 दर्जे दिए और बाप को 1 दर्जा दिया। जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर आता है, एक शख्स आया और उसने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं हुस्न सलूक करूं तो किसके साथ करूं? फरमाया अपनी माँ के साथ कर। फिर उसने गुजारिश की, हुस्न सलूक करूं तो किसके साथ? फरमाया अपनी माँ के साथ कर। फिर गुजारिश की, फरमाया तू अपनी माँ के साथ कर। चौथी मरतबा उसने गुजारिश की कि मैं और देना चाहता हूँ, हुस्न सलूक करना चाहता हूँ, फरमाया तू अपने बाप के साथ कर। हज़रत बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उम्दतुल कारी में इस हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं, बड़ी प्यारी बात, माँ के 3 दफ़ा हुकूक़ बयान हुए और बाप के 1। उसकी वजह यह है कि माँ के अंदर 3 दर्द हैं जो बाप के अंदर नहीं है। नंबर 1, जब नुत्फ़ा करार पकड़ता है माँ के पेट में, तकलीफ़ उसे होती है, बाप को नहीं होती। नंबर 2, जब बच्चा पैदा होता है तकलीफ़ माँ को होती है, बाप को नहीं होती। और नंबर 3, जब वो अपनी छाती से दूध देती है, खुराक देती है, तकलीफ़ माँ को होती है, बाप को नहीं होती। तो जिसको ज़्यादा तकलीफ़ थी हुजूर ने उसकी खिदमत को भी ज़्यादा फरमाया। और चूँकि बाप इन तीनों कामों के अंदर शरीक नहीं होता, तो चौथी मरतबा बाप का जिक्र हुआ। लेकिन इससे कोई बंदा ये नतीजा भी ना अखज़ करे कि बाप जो है वो बिल्कुल चौथे नंबर पर चला गया, बल्कि बाप के मुतल्लिक़ औलाद के बारे में बयान करते हुए आप कह रहे हैं हुकूक़ क्या है? खाली हुकूक़ ही नहीं, बाप और माँ इंसान की जन्नत हैं।
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہے نا اس سے خدا راضی ہے. یعنی اللہ نے اپنی رضا کو باپ کی رضا کے اندر ضم کر دیا. یعنی تم چاہتے ہو کہ خالق کائنات راضی ہو جائے تو تم اپنے باپ کو راضی کر لو. اب جب باپ راضی ہو جائے گا تو کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جنت اس کا مقدر بن جائے گی، اس کا نصیب بن جائے گی. باقی رہی جو ماں کی بات ہے وہ تو ماں کے پھر قدموں کے نیچے جنت ہے. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ حقوق والدین کے حوالے سے جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. بریک میں جانے سے قبل آپ سماعت فرما رہے تھے حقوق والدین کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو مفتی صاحب کی زبانی. انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. اس کے ساتھ ہمارے پاس نعت خواہ موجود ہیں حارث میاں قادری صاحب. کیونکہ موضوع چل رہا ہے حقوق والدین، تو میں چاہوں گا حارث بھائی آپ والدین کے حقوق کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے کوئی کلام پیش فرمائیں. خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے ملا ہے جو بھی ملا، ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے. یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے. اور مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے
تھے مگر مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے مگر میں دشمنوں سے بچا ماں تیرے دعاؤں سے، تیرے دعاؤں سے، ماں تیرے دعاؤں سے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے سنا، ماں کی شان میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرمایا حارث میاں قادری صاحب نے۔ انشاءاللہ جو ہمارے آج کا موضوع ہے حقوق والدین کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اور علامہ صاحب سے اس بارے میں اور سوالات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا دل دکھائے تو اس کو دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور پھر دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے۔ اور ہمیں یہاں تک بھی حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی جو ہیں ان کے وصال کا وقت ہوا تو ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام بھی تشریف لائے اور صحابہ کرام بھی تشریف لائے۔ جو لوگ اپنی ماں کا دل دکھاتے ہیں یا باپ کا، وہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں۔ آپ علیہ السلام بھی تشریف لائے، ابھی بھی ان کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین ہیں، تو کہا اس کی بوڑھی ماں زندہ ہے، فرمایا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا تو فرمایا کہ تو راضی ہے اس سے یا نہیں؟ تو وہ بوڑھیا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہیں، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو میں اس سے راضی نہیں۔ فرمایا کہ تو اس سے راضی نہیں، اس کی جان نہیں نکل رہی، یہ اس خاتمے کی تکلیف میں ہے۔ یعنی کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں لوگ تو بندے کی روح نکل جاتی ہے نا، دو جہاں کا سردار کھڑا ہوا ہے تشریف فرمائے، لیکن روح نہیں نکل رہی۔ کیوں نہیں نکل رہی؟ ماں کی اجازت کے بغیر بھی روح نے نہیں نکلنا، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ وہ ماں کہنے لگی میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، معاف کر دو اس کو، روح نکل جائے گی۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ صحابہ کرام سے فرمایا لکڑیاں لے کے آؤ۔ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ لکڑیاں کیا کریں گے؟ فرمایا معاف تو نہیں کر رہی، جان اس کی نہیں جا رہی، ہم آگ جلائیں گے اور اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں گے، خود بخود اس کی جان چلی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوتی ہوں، میں اس کو معاف کرتی ہوں، میں نے اس کو معاف کیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر صحابی کی روح قبض ہو گئی۔ یعنی کہ جو لوگ ماں کو اور باپ کو ناراض کرتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا ناسور یہ ہے کہ ہم اپنے دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے حقوق ہم پر اتنے نہیں ہوتے، ان کے چکر میں اپنی بوڑھی ماں اور اپنے بوڑھے باپ کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، جب تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا تو یہ کل کائنات ہل گئی، یہاں تک کہ اللہ کا عرش بھی تھر تھرانے لگا کہ تم نے اپنے والدین کو جھڑکا اور تم نے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ مغز ماری کی۔ فرمایا کہ اللہ کے عرش تک جو ہے وہ کیا آ گئی، حرکت میں آ گئی۔ یعنی کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ جنت سے بھی محروم ہے اور اس دنیا میں سکون اور آرام سے بھی محروم ہے۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جہاں تک ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، وہاں ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے دوستوں کو بھی راضی رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے تھے، اور دوران سفر آپ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ہے، اس کو بلایا اور سر کی پگڑی بھی اتار کے اس کو دے دی اور اپنی عمدہ سواری جانور بھی پیش کر دیا۔ تو آپ کے تلامذہ میں کہا پگڑی بھی اتار کے دے دی اور جانور بھی پیش کر دیا، یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے بہت زیادہ کر دیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے تمہیں پگڑیوں کی اور سواری کا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے باپ کی دوستیاں نبھا رہا ہوں۔ اس دیہاتی کا والد میرے باپ فاروق اعظم کا دوست تھا، آپس میں آیا کرتے تھے، جو میرے باپ کا دوست تھا
اب وہ بھی دنیا میں نہیں، میرے باپ بھی دنیا میں نہیں، لیکن میرے باپ کے دوست کا بیٹا تو دنیا میں ہے۔ ہمیں رسول اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ اور آج کے دور کا المیہ یہ ہے، ماں باپ کے دوست تو دور کی بات ہے، سگی ماں بھی کیا ہے، بیٹے سے اور بیٹی سے پریشان ہے، اور باپ بھی جو ہے وہ پریشان ہے۔ اور یہی بس جو ہے ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ تلخ ایک معاملہ ہے اور حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں والدین کی فرمانبرداری کی توفیق دے۔ اچھا علامہ صاحب، اگر اسی حوالے سے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے اپنی اولاد سے، تو اس اولاد کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ قبول ہوں گے؟ ہاں، یہ بڑا عام سوال ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کے ماں باپ اس پر راضی نہیں ہیں، تو اب ہم نے یہ حدیث بیان کی نا آغاز میں کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، تو جب اللہ راضی ہی نہیں ہے تو کہاں سے نماز قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، ماں باپ جب راضی نہیں ہے تو ماں باپ کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا کو تو ماں باپ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب کسی کی ماں راضی نہیں اور کسی کا باپ راضی نہیں تو اللہ کہاں سے اس کی عبادتیں قبول کرے گا؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب حدیث کے اندر خود موجود ہے۔ نمبر 1، جو اللہ کی پیروی کرے، رسول اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کبھی بھی اپنی پیروی کو قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 2، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 3، عمر بھر اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے، نافرمانی کرے، تو اللہ اس کی عبادات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی کہ ہماری عبادات کی قبولیت تبھی ہوگی کہ جب ہمارے ماں باپ کیا ہوں گے، ہم سے راضی ہوں گے۔ جی، تو ناظرین، حقوق والدین کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ مفتی عبد القادر ہزاروی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے، حقوق والدین کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ مفتی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ابھی ہمیں جوائنٹ کیا ہے ایک اور عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواں جناب عطا الرحمان قادری صاحب نے۔ انشاءاللہ حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش فرمائیں گے، اور جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو بھی ہم آگے لے کے چلیں گے۔ میں گزارش کروں گا عطا الرحمان قادری سے کہ حضور پاک کی بارگاہ میں عقیدت پیش فرمائیں۔ ایسا حسن و جمال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن،
ایسا حسن و جمال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن۔ قدسیوں نے شب معراج کہا، قدسیوں نے شب معراج کہا، ایسا اوج کمال ناممکن، ایسا اوج کمال ناممکن۔ نعت ان کی عطا سے ہوتی ہے، نعت ان کی عطا سے ہوتی ہے، میری ایسی مجال ناممکن، میری ایسی مجال ناممکن۔ چشم مذاق کے سوا سرور، چشم مذاق کے سوا سرور، رویت ذوالجلال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں عطاء الرحمن قادری اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے حضور پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں، ان کے سخن میں اور برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جو ہمارا موضوع ہے جس پر گفتگو چل رہی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، حقوق والدین سے مغفرت کا کیا تعلق ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور آج نام روزے کی افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو بیان کیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ آج وہ دیکھا گیا جو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا، کہ عجیب منظر تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم ممبر کی پہلی سیڑھی پر گئے تو جبریل امین ہمارے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ اگر رمضان کا مہینہ پائے کوئی شخص اور روزے رکھ کے اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر میں نے آمین کہا، کیونکہ اتنا بھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ بالکل ہی سرکش ہو جائے۔ دوسری سیڑھی پر میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ کسی کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور اولاد ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میں نے فرمایا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب میں تشریف لے گیا تو جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کوئی درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں تین چیزیں بیان ہوئی، درود نہ پڑھنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور روزے نہ رکھنا۔ اب ایک طرف یہ ہے گناہ ہے، جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، تو پھر جنت اس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ مل رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے، روزے رکھنے سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ مغفرت ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں یہ والدین ہمارے دنیا میں سائے ہیں، ان کو سایہ سمجھا کریں۔ پتہ تب چلتا ہے کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے اور ماں کی شفقت کا ہاتھ جو ہے وہ سر سے اٹھتا ہے، اور جہاں یہ ہمارے لیے ماں باپ ہیں، سایہ ہیں، سرمایہ ہیں، ہمارے سردار ہیں، وہاں یہ ہماری جنت ہیں۔ باپ بھی ہماری جنت ہے اور ماں بھی ہماری جنت ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا مغفرت تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ فرما رہے تیری ماں بھی تیری جنت ہے اور تیرا باپ بھی تیری جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، روزوں کے حوالے سے
والدین کے حقوق کیا بنتے ہیں، یعنی کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد پر کیا حقوق ہیں، کیونکہ والدین بھی روزے سے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا حقوق ہیں اولاد کے لیے؟ اولاد کے لیے میرے خیال میں آپ اس سوال کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب گھر میں بیٹے کا بھی روزہ ہو اور باپ کا بھی روزہ ہو تو اب خدمت میں کیا کریں گے؟ تو خدمت لا محالہ جو ہے وہ بیٹے کو کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ عام طور پر بہو پر سسر کی اور ساس کی خدمت کو لازمی قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہو پر ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، بیٹے پر واجب ہے۔ اگر وہ کرتی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے، یہ اس کے اخلاق ہیں، لیکن خدمت کس کو کرنی پڑے گی؟ بیٹے کو کرنی پڑے گی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بیٹا روزے سے ہے، تو ان کا علاج، معالجہ، ان کی خدمت کرنا یہ اولاد پر لازمی ہے۔ کیوں لازمی ہے؟ آپ کا سوال ان دو جملوں میں ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کی عبادت، اس کے حقوق، اس کے لیے روزہ رکھنا یہ ایک مستقل حکم ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ایک مستقل حکم ہے اور مستقل حق ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرے بندہ اور اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا کرے۔ ویسے تو میرے آقا نے یہ فرمایا کہ آتے کل ذی حق حقا، ہر حقدار کا حق کیا کرو؟ ادا کرو۔ ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، اولاد کا بھی ادا کرو، اور بیوی کا بھی، اور بیوی اپنے شوہر کا بھی۔ جب ہم ان حقوق کو دیکھیں گے اور خدا کے حقوق کو دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ یہ معاشرہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے والدین میں سے ماں یا باپ فوت ہو گئے ہوں یا دونوں ہی فوت ہو گئے ہوں، تو پھر اولاد کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ واہ ماشاءاللہ، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ مسلم شریف کے اندر آپ کے اس سوال کا جواب موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے مجھے ماں کی قبر پر جانے سے منع کیا جاتا تھا، اب مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں، تو تم بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ وفات کے بعد جو اولاد پر ہوتا ہے وہ دعائے مغفرت اور ان کی قبروں پر جانا۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام دو جہاں کے سردار ہیں، اور محبوب ملائکہ، محبوب مومنین، اور محبوب صحابہ اور اہل بیت اور محبوب خدا ہیں، لیکن اس کے باوجود مدینہ سے سفر باندھ رہے ہیں اپنی والدہ محترمہ کے روضہ شریف پر، قبر بھی نہیں کہنا چاہیے، سیدہ آمنہ کے روضہ پاک پر۔ تو وہ نبیوں کے سردار ہو کر اپنی ماں کے روضہ شریف پر آتے ہیں، تو عام مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی قبر پر جایا کرے۔ اور حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، جب بندہ اپنے ماں باپ یا کسی بھی عزیز کے لیے اصال ثواب کرتا ہے تو تحفے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات میں یہ آپ سے کہوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، مرنے کے بعد صحابہ کرام اپنے ماں اور باپ کو کیسے یاد کرتے تھے؟ آپ پتہ نہیں مدینہ شریف گئے ہیں یا نہیں، اللہ آپ کو لے جائے، ہم نے زیارت کی ہے۔ مدینہ میں ایک وہ مقام بھی ہے جہاں بیر ام سعد ہے۔ ام سعد یعنی کہ حضرت سعد نے جو اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا تھا، وہ مقام آج بھی ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے اپنے ماں باپ کو بعد از وفات اس طرح یاد رکھا کہ ان کے نام کے اصال ثواب کے کنویں بھی کھدوائے اور لوگوں کو کھانا بھی کھلایا، مساجد بھی آباد کی اور مدارس بھی بنائے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ اس کے لیے دلیل جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل بیر ام سعد ہے۔ آؤ صحابہ اس کنویں سے پانی پیو کہ جس کنویں کو سعد نے خرید کر اپنی ماں کے نام بھی کر دیا ہے، اور اس کا ثواب ان کی ماں کو مل رہا ہے۔ علامہ صاحب، اس موضوع سے ہٹ کے کیونکہ ہم نے قبروں پہ جانے کی بات کی، تو اسی حوالے سے ذہن میں ایک سوال آیا، کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر پورا ایک رسالہ قائم کیا ہے، اور اس رسالے میں آپ نے لکھا ہے کہ مزارات شریف پر صرف اور صرف مرد جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں جا سکتی۔ ایک مزار سے شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے منع نہیں کیا، وہ مزار بھی نہیں ہے، وہ روضہ شریف ہے۔ فرمایا عورتوں کو سرکار کے روضہ شریف کے علاوہ کسی بھی بزرگ کی قبر پر جانے یا پھر مزارات پر جانے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا اٹل اور فقہ حنفی کا یہ جو ہے یہ فتویٰ ہے کہ خواتین جو ہیں یہ مزار پر نہیں جا سکتی، اور شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور جو لوگ قبرستان پر یا مزاروں پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے حد بندی کی ہے کہ قبر کے قریب نہیں جانا، دور ہٹنا ہے، دور ہٹ کے کھڑے ہو کے فاتحہ کرنی ہے، درود کرنا ہے، واپس کوئی سجدہ تعظیمی نہیں،
کوئی سجدہ شکر نہیں، قبر پہ کوئی جھکنا نہیں، اس سے شدید منع فرمایا ہے شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں۔ اگر کسی روزے کی اجازت دی ہے خواتین کو تو وہ صرف اور صرف آقا کریم علیہ السلام کا، کیونکہ وہ روزہ ایسا ہے جو اس پہ حاضری دیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میرے ہاں، من زار قبری وجبت لو شفاعہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کو میری شفاعت جو ہے نا اس کے میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ سنہری جالیوں پہ لکھا ہوا ہے میری امت کے گنہگار لوگوں کے لیے میری شفاعت ہے، سعودی حکومت نے لکھوایا ہوا ہے، ریاض الجنہ میں جب آپ جاتے ہیں نا جالیوں پہ لکھی ہوئی ہے یہ حدیث۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک کی جلد از جلد بعد حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج جو کچھ ہم نے سنا اور دیکھا اس سے آپ کو حقوق والدین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کیونکہ ہماری جو ٹرانسمیشن کا اصل مقصد ہے ہمارے ناظرین کرام کو علم دین سکھانا ہے، کہ وہ علم جس سے آپ آشنا نہ ہو وہ بالکل آپ کے علم آپ کے قریب ہو جائے، آپ کے دماغوں میں آ جائے، آپ اس پر عمل کر سکیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، عطاء الرحمن قاضی صاحب کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل 10ویں روزے مبارک میں ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ، نئے ثنا خوانوں کے ساتھ اسی پروگرام نور رمضان ٹرانسمیشن میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.